बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो एक तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, तो उस फैसले पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें की गई जो कल हम अपने प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ माहिरीन से उस पर गुफ्तगू भी हमने की थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसे नैब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट करार दिया जा रहा है। तो अब क्या इस चार्जशीट के बाद जो मुस्लिम लीग नून है उसके वो मुतासरा रहनुमा, वो मुतासरा अरकान पार्लियामेंट जो बार बार नैब की कस्टडी में जाते हैं और अभी तक उन पर कोई इल्ज़ाम सही साबित नहीं हो सका, उनका आइंदा लाएअमल क्या होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक साहब के साथ, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब से। उनसे पूछेंगे कि आज काबीना के इजलास में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं साद रफ़ीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुख्तलिफ आपके साथियों ने बात की, लेकिन जो बात आपने की कि अब वक्त आ गया कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि नैब का ख़ात्मा सिर्फ आपके मुतालबे से होगा या इस सिलसिले में पार्लियामेंट कोई किरदार अदा करेगी तो फिर इसका ख़ात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हामिद मीर साहब ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया है और इस डिसीजन का के 3 हिस्से हैं हमारी नज़र में। एक का ताल्लुक़ बराह रास्त मेरे केस के साथ है, एक का एहतसाब के लिए बनाए गए अदारे के तरीक़ाकार के साथ और जो वहाँ पे ख़राबी हैं उनकी निशानदेही की गई है, और अहम तरीन हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में जो एक जमहूरियत के साथ खिलवाड़ चला आ रहा है दहाइयों के साथ, उसका ज़िक्र किया गया। तो जो आपने सवाल किया उसका बराह रास्त जवाब तो ये है कि बुनियादी तौर पे ये PMLN और पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी थी कि जब हमारे अदवारे हुकूमत थे तो हम अगर इतना ही तंग थे इस कानून से और इसे ड्रैकोनियन लॉ समझते थे तो इसको ख़त्म करते। इसके लिए कोशिश भी की गई, लेकिन जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी, सच्ची बात यह वैसी कोशिश नहीं की गई। ये बार बार हम इसका एतराफ़ कर चुके हैं। अब भी ये काम बुनियादी तौर पर पार्लियामान का है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि PPP, PMLN और PTI ये मिल बैठें और मिल बैठकर इसको रिपील करें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट से शायद काम नहीं बनेगा। क्योंकि पिछले 20 साल से ये नैब का जो काला कानून है ये हर दौर में अपने मुखालफिन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यही लिखा है। इस फैसले से पहले भी सुपीरियर कोर्ट्स इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देती रही हैं, अभी ज़्यादा खुल के बात सामने आई है। तो इसके लिए अभी APC मुतवक्को है ईद उल अज़हा के बाद, तो वहाँ भी एजेंडे पे मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आएगी सामने, क्योंकि जो वर्किंग कमेटीज़ बनी है APC के एजेंडे की तैयारी के लिए उनके ज़हनों में ये चीज़ मौजूद है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर हुकूमत के साथ बात करनी है कि नैब के कानून को तब्दील ना किया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है वो चल रही है नैब लॉ की अमेंडमेंट के ऊपर जी। चूँकि जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो जितनी आपकी अददी क़ुव्वत है जो मिलता है आप वो लेने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट्री तरीका यही है। तो हम अक्सरियत में नहीं हैं, और अक्सरियत में थे तो ये काम करने का था, किया नहीं है। अभी अक्सरियत में नहीं है तो ऑब्वियसली PTI के वोट के बगैर ये हो नहीं सकता और हमारे वोट के बगैर वो नहीं कर सकते सेनेट में। तो मिल के हम तो चाहते हैं कि इसे रिपील किया जाए, लेकिन अगर ये फॉर द टाइम बिंग या अभी वक्ती तौर पे अगर ये रिपील नहीं होता तो फिर इसमें इफेक्टिव अमेंडमेंट्स आएँ, लेकिन अल्टीमेटली इस लॉ को रिपील होना है और इस अदारे को ख़त्म होना है, आज नहीं तो कल। इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत, कोई राब्ते शुरू हुए हैं? जी हाँ, इस सिलसिले में तकरीबन 3 मीटिंग्स हुई हैं। उसमें आज की मीटिंग में भी मैं खुद भी था और एक पिछली मीटिंग में जिसमें वज़रा भी थे और पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN के नुमाइंदे थे स्पीकर ऑफिस में, वहाँ भी मैं मौजूद था। एक आध मीटिंग उसके अलावा भी हुई है और उसमें ये बातचीत हो रही है कि नैब का कानून तब्दील किया जाए। सर उसमें अभी तो गवर्नमेंट जो है वो तो जो पिछला ऑर्डिनेंस है मेरा ख्याल है उस हवाले से वहाँ तक शायद जाना चाह रही है, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन समझती है उससे काम नहीं होगा। अभी तो बातचीत बिल्कुल इब्तदाई मरहले में। लेकिन जब आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप हुकूमत को अपनी शराइत पे ले आते हैं, अपने मुतालबात मनवाने पे ले आते हैं, तो इन रिटर्न हुकूमत को भी तो कुछ चाहिए ना आपसे? नहीं सर, उस पर एक नहीं है।
4-5 قوانین ہیں, اس پہ فیٹف بھی ہے, اور اس پہ بھی کچھ جو قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک سپرا نیب لا لانا چاہ رہی ہے, جس میں کسی آدمی کو اٹھا کے لے جائیں گے 3 مہینے بعد, پھر 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہے, یعنی وہ مسنگ پرسن بن جائے گا. اور اگر کسی نے فائنینشیل کرائم کمٹ کیا ہے, کوئی ہنڈی کے ذریعے کوئی کسی کاروباری آدمی نے, تو وہ جو ہے وہ ٹیررزم سمجھا جائے گا. تو وہ ڈائریکٹلی ہرٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو, اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور عام آدمی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگا. تو یہ ساری ایک لگتا ہے کہ مل کے ہی اس پہ بات ہوگی. لیکن جو بات آج میں نے کی ہے, یا اس سے پہلے شاہد خاقان صاحب کرتے رہے ہیں, یا بہت سے اور لوگ کرتے رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ میر صاحب نوشتہ دیوار ہے, آج نہیں تو کل. رائٹنگ آن دی وال, یہ رائٹنگ آن دی وال ہے. یہ نیب نے اور نیب کے اس قانون نے ریپیل ہی ہونا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 1 سال میں ہو, 6 ماہ میں ہو, وقت بدلے گا, ہو جائے گا. اس نے جانا ہی جانا ہے. چلیں, جیسے جو فیصلے اس نیب کی بنائے ہوئے ریفرنس کے تحت کیے جائیں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, معذرت کے ساتھ میرے نزدیک ان کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جب ایک قانون ہی ڈریکونین ہے اور اس کا انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہی جو ہے وہ فیک اور خراب ہے اور اس میں گڑبڑ ہے بہت بڑی, تو اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ فیصلوں کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے 16 مہینے آپ نے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب نے جیل میں گزارے, اور اس کے علاوہ بھی شہباز شریف صاحب نے, شاہد حقان عباسی صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے, اور آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں, شہباز اندر ہیں, خورشید شاہ صاحب, میر شکیل صاحب, آہد چیمہ صاحب, یہ سارے لوگ جو نیب کی کسٹڈی میں جنہوں نے وقت گزارا ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت, تو آپ پہ پروف کچھ نہیں ہوا, بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ونڈیکیٹ کر رہا ہے. تو کوئی آپ نیب کے خلاف قانونی چارہ جو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ بھی قانونی مشینوں سے مشورہ کرنا ہوگا, کیونکہ ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت ہے. بعض چیزیں ابھی کے کرنے کی ہیں, بعض چیزیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور بات ہے جو شاید کوئی دوسرا نہ کرے. نیب کے اندر جو میں نے ان کی ورکنگ دیکھی ہے, وہاں اگر کوئی آدمی ٹھیک کام بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ کسی کے ساتھ مل گیا ہے. تو میں نے اس ساری انویسٹیگیشن کے پروسیس میں 2.5-3 سال سے بھگت رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک بات بھی کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے ٹھیک بات کر بھی دی ہے, تو وہ بھی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. یعنی ایک بار میں گیا انویسٹیگیشن پہ, تو میں نے نیب کے افسران کو کہا, وہ ان کیمرہ کر رہے تھے, میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا, ظاہر ہے فریڈم کے خلاف ہے ان کیمرہ بات کرنا, تو میں نے کہا میں آپ سے آزاد فضا میں بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. تو وہ جو 2 افسران تھے وہ گھبرا رہے تھے مجھ سے بات کرنے سے, یعنی مجھے ہی بلایا ہوا تھا. بعد میں اندازہ ہوا وہ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس کی بات باہر جا کے سنیں گے تو ہم پہ کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ایک خوف کی فضا ہے, کیونکہ قانون ڈریکونین ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتنا مرضی اچھا آدمی بٹھا دیں, بات نہیں بنتی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا استعفیٰ لے لو, بھیا استعفے سے بات نہیں بنتی. آپ ایک کو نکالیں کہ دوسرے, قانون کی بات ہے یہ, اور یہ قانون پرانا مشرف صاحب کے دور کا بنا ہوا ہے, اسی کو ریپیل کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل یہ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ. اچھا, اب ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ کو ناگوار گزرے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سوال جو ہے اس کی آج ضرورت ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ اس کا جواب بھی دے دیں. آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اور آپ کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لینڈ مارک ڈیسیژن قرار دے رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہے. لیکن کیا آج جو آپ نے تعریفیں کی ہیں سپریم کورٹ کی, تو یہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں جو آپ کی رائے تھی جب آپ لوگ حکومت میں تھے اور آپ لوگ وزیر تھے, تو اس وقت جو آپ کی رائے تھی تو مسلم لیگ نون کی وہ رائے اب بدل گئی ہے؟ نہیں, نہ پہلے رائے میں کوئی جھول تھا اور اب نہ کوئی جھول ہے. یہاں پہ اگر آپ رکیں, میں آپ کو آپ کی ایک رائے سناتا ہوں پرانی, جب آپ وزیر تھے. سنیں جی, خواجہ سعد رفیق صاحب سے میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں اور ان سے میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں. ہم حساب دے لیں گے, ہم سے پہلی بار حساب نہیں لیا جا رہا, ہم دیں گے حساب. لیکن ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے کہ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے, اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں, اور یہ بات کسی جذبات میں نہیں کہہ رہا. جذبات میں آپ نے نہیں کہا تھا, بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا ہم لوہے کے چنے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے 3 منٹ ملیں گے. ہاں جی پلیز.
میر صاحب ہم سیاست میں نئے لوگ نہیں ہیں. میرے خاندان کو 75 سال ہو گئے. پری پارٹیشن میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے. ہم نے کبھی کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کا ہم حصہ نہیں بنے, نہ کسی شورا کا کبھی حصہ رہے. ساری سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے. گزارش یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو میرا ہدف بالکل واضح تھا اور میرا ہدف میرے سیاسی مخالفین تھے. اچھا. کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ہمارے حوالے سے الزامات کی ایک بوچھاڑ اور بہتان تراشی کی انتہا کی ہوئی تھی اور کئی مہینے ہو گئے تھے, کان پک گئے تھے سنتے سنتے. اور معذرت کے ساتھ اس میں آپ کبھی کبھی مجھ سے خفا بھی اس بات پہ ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے کبھی آپ کو یا آپ جیسے جو حق پرست اینکرز ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اینکرز بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ہمیں ہر وقت صبح دوپہر شام گالیاں دیتے تھے اور دھمکیاں ٹی وی پہ دیتے تھے. میں نے ان کو یہ کہا تو یہ تاثر دیا گیا بعض حلقوں میں اور بعض اداروں میں کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے. میں نے اسی رات کے 1 بجے اس کی کلیریفیکیشن ایشو کی تھی تو, لیکن وہ سنی نہیں گئی. اور جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے بھی جو ہے بڑا ایک ایسا انداز اختیار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے شایان نہیں تھا. تو میں نے جو کہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو کہا تھا, لیکن میں اس فیصلہ یہ جو آیا ہے میں بڑا ہمبل ہوں. میں اس کو کسی کی فتح, اپنی فتح بالکل قرار نہیں دے رہا. یہ قانون کی, آئین کی اور سچ کی فتح. میں نے آپ سے یہ سوال اچھا کیا, آپ نے وضاحت کر دی لوہے کے چنے کی, لیکن میں پرانے کلپس چلانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ہی کافی مشکل وقت کاٹ لیا ہے. اب کیا آپ کو ہم پرانی باتیں سنا کے آپ کو اور زج کرنے کی کوشش کریں؟ میں تھوڑی سی اور عرض کرتا ہوں, آپ بچ کے بات کر رہے ہیں, مہربانی آپ میرے لیے جی دیکھیے جو آپ نے کہا نا موقف بدلا ہے, نہیں سر موقف نہیں بدلا. آپ جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ سر میں بالکل ساتھ تھا. میں اور آپ کے 2 ساتھی دانیال عزیز اور طلال چودھری توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. وہ کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے؟ دیکھیے بعض لوگوں نے لائن کراس کی ہوگی, لیکن میر صاحب لائن دونوں طرف سے کراس ہوئی تھی. معافی چاہتا ہوں میں نا, اس طرح ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی نا. گزارش یہ ہے کہ چونکہ حساسیت بہت ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے. یہی سنا ہے کہ جج صاحبان نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. یہ فیصلہ بولا نا, اس سے پہلے بھی فیصلوں کو بولنا چاہیے تھا. لیکن اگر کسی کے بارے میں ایک خاص طور پہ ایک عوامی نمائندے کے بارے میں جس کے پاس سوائے اس کے امیج کے کچھ نہیں ہے, آپ اس کو مختلف القابات سے نواز دیں گے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہوگا, تو پھر پولیٹیکل لوگ خاموش نہیں رہ سکتے. ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ چاہیں یا نہ چاہیں انہیں بولنا پڑتا ہے. جب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں گے تو لوگ بولیں گے. جب اصولوں کے تحت فیصلے ہوں گے, آئین کے تحت ہوں گے, بھلے ہمارے خلاف بھی ہوں گے, تو ان کو تسلیم کیا جائے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے, ماضی میں بھی یہ ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے مستقبل میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں. اللہ نہ کرے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی وضاحت کر دیا. میں پرانے کلپس نہیں چلانا چاہتا جس میں دانیال عزیز اور طلال چودھری کا ہاتھ اٹھا کے کہا گیا تھا کہ فیصلہ عوام کی جہاں بھی لائن کراس کی گئی ہے, فیصلہ تو خیر فائنلی اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے, اور اللہ کی عدالت کے نیچے عوام ہی کی عدالت ہے, لیکن لائن کراس نہیں کرنی چاہیے اور احترام کو ملحوظ رہنا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے. کیا یہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ کی کسی نے وفاداری تبدیل کرانے کی کوشش کی؟ یہ بڑی سنگین کہانی ہے, آج نہ پوچھیں, اور ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اسے ٹی وی میں بیان کیا جائے. تھوڑی سی بتا دینا. اسی میں عقل مندوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ نہ بتائیں اور میں بتا دوں. اسی میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے. تو بہرحال یہ وقت گزر گیا. یعنی کہ آپ نے انکار کر دیا؟ سر اب میرا مطلب ہے ایک نظریے اور ایک سوچ کے ساتھ چلے ہیں. وہ نظریہ اور سوچ ہمیں اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملا تھا, تو اس ورثے کو تو ہم نے کبھی اس میں بددیانتی نہیں کی ہے. ہم پہ اور 100 الزام لگائے جا سکتے ہیں, اس ورثے میں تو ہم نے کوئی بددیانتی نہیں کی. تو آپ تفصیل کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ابھی؟ اس کا بھی وقت نہیں ہے. میں کوئی بات کروں گا تو اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. میں تو پیچیدگیاں بھگت آیا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے میں ان لوگوں میں ہوں جو چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو بلکہ معاملہ چل پڑے اور راستہ. آپ شہباز شریف صاحب کی سوچ کے حامی ہیں. دیکھیے آپ نے بہت پھر خوفناک حملہ کیا مجھ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹریشن جو ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ ہو یا اداروں کے بیچ, وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی, لیکن اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے. اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی راستہ بنتا ہو تو بنانا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے, لچک ضرور ہونی چاہیے, لیکن
سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب میں موضوع بدل دیتا ہوں. یہ جو آپ کی کل ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ اے پی سی کے ذریعے یہ جو نیب کا قانون ہے اس میں تبدیلی کے لیے بھی اپوزیشن آپس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. کیا آپ کا یہی ایجنڈا ہے، یا کل آپ کے اور قمر زمان کائرہ صاحب کے لب و لہجے میں جو تلخی تھی اس کے نہیں تھی، میں تو کل بولا ہی نہیں. تھوڑا سا آپ مختصر جواب دے رہے تھے. ہاں تو یہ جو آپ کا جو مختصر جواب ہے، آپ دریا کو کوزے میں بند کر رہے تھے. تو میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا انتظار فرمائیے، اور تو میں نے کوئی بات. انتظار فرمائیے کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب میں کہا تھا انتظار فرمائیے. اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا جی؟ سر اس کے لیے میر صاحب دونوں طرف سے اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. ان کی عید الاضحیٰ سے پہلے میٹنگ ہوگی، اس میں ایجنڈا طے کیا جائے گا. ہر پارٹی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے آئے گی اور ایک کامن ایجنڈا بنے گا اس میں. اچھا، تو آپ کی پارٹی کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ بہتر تو جماعت کے صدر بتا سکتے ہیں. تو صدر نے تو بلاول صاحب سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا، تو ان سے ہم رابطہ کیسے کریں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کے آپس میں رابطے ہیں، بات چیت ہے، اور ہم صدر جماعت کے کہنے پہ ان کے پاس بلاول صاحب کے پاس گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو ملے تھے. کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. بلاول صاحب میں اور شہباز شریف میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. ہاں، جب چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. تو اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر لی، اب آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کب ہوگی؟ انہوں نے کہا 2-3 دن. اس 2-3 دن کو بھی ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں، انتظار فرمائیے. چلیں، میں اب آپ کی جو ہنسی ہے اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں. آج کل آپ لوگ کابینہ میں جو دوہری شہریت کے حامل غیر منتخب افراد ہیں اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب آپ وزیر تھے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی 8-10 قسم کے غیر منتخب مشیر تھے، اور اس میں بھی ایک آدھ جو ہے وہ غیر ملکی شہریت کا حامل بھی تھا. 8-10 سے ویسے مجھے یاد نہیں جائے گا. اچھا، تو اگر آپ کے پاس ہو گئے تو آپ کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے 8-10. اسپیشل اسسٹنٹ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک شجاعت عظیم صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور کوئی مجھے طارق فاطمی صاحب، عرفان صدیقی صاحب کی کہاں سے دوہری شہریت ہونی ہے؟ نہیں، غیر منتخب مشیروں کی بات کر رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا اسپیشل، آج کل کہا جا رہا ہے جی یہ اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں آپ کی طرف سے. اچھا نہیں، میں اس کا جب سمجھ آ گئی بات. ہاں میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے، ممکن ہے ہماری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے یہاں جو کابینہ تھی اور اس میں ظاہر ہے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں وہ غیر منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان کی اپنی اہمیت تھی، لیکن بنیادی ڈیسیجن جو تھے وہ الیکٹڈ لوگ کرتے تھے سارے. اور جو ایک جماعت کا ایک ہارڈ کور ہوتا ہے وہ سارا الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل تھا. اس میں 1-2 لوگ وہ بھی تھے جو نان الیکٹڈ تھے، لیکن ان کا اپنے اپنے پروفیشن کا 40 سال کا تجربہ تھا. یہاں عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ محسوس ہوتا سبوں کو کہ یہاں پہ غلبہ غیر منتخب لوگوں کا ہے. تو غیر منتخب لوگوں کی وہ سٹیک کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گلی میں جاتے نہیں ہیں ووٹر کے پاس. جو گلی میں ووٹر کے پاس جاتا ہے اس کے پاؤں سب سے پہلے جلتے ہیں، اور اسے سوچ ہوتی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ میں نے گلی میں لوٹنا ہے. آخری سوال، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی حکومتیں انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. کیا عمران خان کی حکومت کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ منتخب حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب منتخب ہیں یا چنتخب ہیں. یا چنتخب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹرم ایجاد کی ہے. کیا اس کا کیا مطلب ہے چنتخب؟ یعنی منتخب بظاہر ہیں لیکن ہے نہیں. اچھا، چنے گئے ہیں. یہ شاہد صاحب نے بڑی مشہور ٹرم ہے، میں تو ان سے سیکھی ہے میں نے. اچھا، چنے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جو منتخب حکومتیں انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. تو جو چنتخب ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ منتخب نہیں ہے عمران صاحب. کیا موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آنیسٹ اوپینین دو سر، گزارش یہ ہے کہ، اور یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، کہ جب تک ہم ایک ایجنڈا، نیشنل ایجنڈا نہیں بناتے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی بنانا پڑے گا. آئین کتنی اجازت دیتا ہے اور کتنی نہیں دیتا میں اس بحث پہ نہیں پڑتا، لیکن عملیت کی بات یہ، عملیت پسندی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لارجر ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی
تو کچھ بھی کر لیں یہاں پہ یہ کھینچا تانی کا نظام چلتا رہے گا اور ملک آگے نہیں جائے گا. بہت زیادتی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ, اب بس کر دینی چاہیے. تو نئے انتخابات سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی ہوم ورک کرنا پڑے گا اور ریاستی اداروں کو بھی ایک اپنی پالیسی وضع کرنی پڑے گی, کیونکہ ریالٹیز کو مان لینے میں بہتری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اہمیت ہے, ریاستی اداروں کی بھی اہمیت ہے, اور بدقسمتی سے کوئی کوہین اور انڈرسٹینڈنگ بنتی نہیں ہے. بنتی ہے تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. اس سے پھر جب ٹگ آف وار شروع ہوتا ہے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں اور سسٹم بریک ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے, لیکن بڑی معنی خیز ہے اور بڑی گہری باتیں آپ نے کی ہیں. تو ناظرین, یہ گہری باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام گہری باتوں کو سمجھنے میں کافی ملکہ رکھتے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفد ہوا بازی جناب غلام سرور خان صاحب سے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.